अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद और आप देखें हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज बड़ी धमाका खेज एक खबर आई है जिसके ऊपर कल जब हम दोनों बात कर रहे थे तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो खबर जो हम सोच रहे थे वैसे ही आएगा, लेकिन वो उस खबर ने तमाम पाकिस्तानियों की उम्मीदों के ऊपर, जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। तो वो खबर क्या हो सकती है उस पर बात कर लेंगे। मखसूस नशिस्तों वाला केस किस तरफ जा रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और अमेरिकन करारदाद के ऊपर इसहाक डार ने भी आज असेंबली के अंदर बड़ी धुआंधार तकरीर की है और कुछ मुज़ाकरात की बात भी चल रही है। तो क्या पीटीआई नवाज लीग के मुज़ाकरात आपस में चल पाएंगे? और एक और ख़बर है कि पीटीआई के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, वो किस हद तक ठीक है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सारी खबरें देखने के लिए और खबर सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, कल जब हमने लास्ट अपना जब व्लॉग ख़त्म करे तो जो हमारी खबर थी वो जो हम जिस पे बात की थी वो थी इद्दत केस। और हमें ये लग रहा था कि कल जो फैसला आएगा और जो एक हवा भी बना दी गई थी मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि इद्दत केस का जो फैसला है वो कालेदम करार दे दिया जाएगा। हालांकि उसके ऊपर फैसला अभी आना है, मतलब जो सजा मुअत्तल, हाँ, उनके ऊपर फैसला आना है, असल में सजा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। 3 बजे अचानक एक खबर आई, 10 सफ़ात का जो था मुश्तमिल फैसला आया जिसके अंदर उसने नहीं मुअत्तल किया। उसकी कुछ वजूहात है, उन्होंने कहा कि फ्रॉड शादी के बहुत से पहले केसेस आए हुए हैं, उनमें सज़ा मुअत्तल नहीं की गई। दूसरा ये है कि इसकी मरकज़ी अपील सुनी जा रही है। तो ऐसी, और हमें एक डेडलाइन भी दी हुई है, सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन मिली हुई है। तो जब आपकी अपील चल रही हो, अपील इल्तवा में हो, तो ऐसे केस के अंदर सज़ा जो मुअत्तल नहीं होती, मेरे हमें 15-16 जुलाई तक उन्होंने फैसला भी कर देना है मरकज़ी अपील का, जो उनको हाई कोर्ट की तरफ से, हाँ, रिलाइव। तो आप मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन 1-2 कोर्ट रिपोर्टरों ने लिखा हुआ है कि हमने पहले ही बता दिया था कि जो रिमार्क्स तो उससे पता चल रहा था कि सज़ा मुअत्तल नहीं की जाएगी क्योंकि अपील चल रही है। और वो जज ने कहा भी था कि 7 साल वाली सज़ा सबसे कम सज़ा एक तरह से होती है ऐसे केसेस के अंदर। तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था ये फैसला कि नहीं? देखिए शनीला, इसमें 2 चीज़ें थी। कल हम ऑफिस में भी बैठे हुए थे तो मैं अपने जितने कोलीग्स वगैरह हैं उनसे भी बात कर रहा था, तो सबका मानना ये था कि इमरान खान की तो सज़ा मुअत्तल नहीं होगी, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से कुछ लोगों का ये, हाँ, ये मैंने भी कहा था, हाँ, कि शायद हो जाए। अच्छा, इसमें अब 2 चीज़ें हैं कि एक तो पीटीआई ने मेरे ख्याल में अगर वो इस चीज़ को, ज़ाहिर है इसके ऊपर एहतजाज वगैरह भी कर रहे हैं, अगर उन्होंने उम्मीदें अंदर से लगाई हुई थी, एक तो होता है ऊपर से, हाँ, वो ताकि अदालत तक हर तक उसको पता हो कि एक प्रेशर भी होता है। लेकिन अगर अंदर से उम्मीदें लगाई हुई थी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें लगानी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि खावर मानिका साहब जब उन्होंने जज के ऊपर एतराज़ उठाया था तो उस वक्त पीटीआई ने जाके उसको चैलेंज किया था कि जो उसके अंडर हैं, यानी अर्जुमंद शाहरुख के अंडर जो जज हैं वो किस तरह सुन सकते हैं, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो जब ये जज उनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड खावर मलिका की तरफ से हुआ, फिर वो अनएक्सपेक्टेड ये हुआ कि वो महफूज फैसला उन्होंने नहीं सुनाया, शाहरुख अर्जुमंद साहब ने, उन्होंने आगे वो कर दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें, फिर वो उसके ऊपर जो एतराज़ उठा वो भी नहीं था। तो अफजल माजूका साहब को इस वजह से नहीं लाया गया था कि जनाब आते साथ ही वो वही वाला काम करें। अगर कोई तवक्को थी वो उस महफूज फैसले के अंदर कि शायद ये सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल था। लेकिन रिलीफ जो था ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला ना, क्योंकि हाई कोर्ट को ही उस जज ने कहा कि मैंने नहीं सुनना, तो उन्होंने हटा के किसी और जज को केस जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं ये कह रही हूँ ना कि पीटीआई वो जज वो गया है ना, और वहां से जाकर उसको ये मिला है, हाँ, ये वहां से मिला है। लेकिन जो कोर्ट के रिपोर्टर थे उनका कहना ये था, और मेरे ख्याल में शायद ज्यादा उम्मीदें लोगों ने कर ली थी, वो समझ, और दूसरा उनको लग भी ये रहा था कि जैसे वो चला रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, आज इमरान खान जेल से निकल के बाहर आ जाएंगे। ये हो नहीं सकना था, क्योंकि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के समेत 8-9 लोगों को मुजरिम करार दे दिया है 9 मई के वाक़े के अंदर। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ, तो वो देखना, असल में अब फैसला देखना ये होगा कि 16 जुलाई को क्या फैसला आता है। बिल्कुल, मरकजी अपीलें भी हैं, लेकिन उसमें देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि असल में अब होगा क्या या क्या करेगी पीटीआई, इस पर मैं आता हूँ। लेकिन जिस तरह बातें चल रही हैं, अपील में कह रहे हैं कि हम अपील में जाएंगे। अपील में उनके पास 2 ऑप्शन है। चलिए इसी को पहले कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो अपील उसी अदालत में करें, सेशन वो जो है ना उसकी, माजूका साहब, ठीक है। अब मरकजी अपीलें भी क्योंकि माजूका साहब ने सुननी है, लेकिन ये अपील करेंगे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये अपील इसकी जो, हाँ, ये अपील कब करेंगे? 2 जुलाई को मरकजी अपीलों का फैसला नहीं, मतलब समात शुरू हो रही है
یہ کیا اس کا ویٹ کر کے دونوں فیصلوں کو ایک ساتھ لے کے جائیں گے یا اس کو ابھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ابھی ان سزاؤں والوں پہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ویسے بات یہ کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی ٹائم لگے گا، 16 جولائی انہوں نے کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کیسوں کو خود ہی الجھاتے ہیں، جہاں پہ آپ نے اتنا صبر کیا 16-17 دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ تھا۔ اگر وہاں سے نہیں ہوتا پھر آپ کو اپیل لے کے جانی چاہیے، لیکن یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے کہ ایک اپیل اسلام آباد میں لگی ہوگی تو فوراً لاہور چلے جاتے ہیں، لاہور سے نکلتے تو سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور اپنے کیسز کو الجھا رہے ہوتے ہیں، خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ آپ آج ہو تو چکی ہے 27 تاریخ، 2 دن آپ کی عدالتیں ویسے بند رہیں گی، یکم آ جائے گی منڈے کو، 16 دن کے بعد کیس کا فیصلہ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کیس کے فیصلے کا انتظار کر لیں؟ دیکھیں اس میں اب ایک اور چیز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاتے ہی اپیل نہیں سن لینی ہے۔ اس میں اب دیکھیں پی ٹی آئی کی جو وکیل ہے نا، وہ پہلے سے بڑی زیادہ اس کے پریشر کے اندر ہے، ان کے اوپر یہ الزام لگتے ہیں کہ وہ کیس صحیح طرح نہیں لڑتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 16 دن ویٹ کرتے ہیں تو پھر سارے جو پی ٹی آئی کے جو وہ والے جو آپ نے فارورڈ بلاک کی بھی بات کی ہے، ان کے بھی کچھ اسی قسم کے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ویٹ نہیں کرتے تو وہ سارے کہیں گے دیکھیں جی کس لیے بیٹھے ہوئے آرام سے، کیوں 16 دن کا ویٹ کر رہے ہیں؟ پتہ ہے وہی والا جج ہے سیم۔ مجھے ایک صرف یہ کورٹ رپورٹر یا کوئی وکیل بتا سکتا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس چیز پہ اعتراض لگا سکتی ہے اگر یہ پہلے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ اس کا بھی ویٹ کر لیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کیونکہ 16 دنوں میں ہم نے وہاں پہ آپ کو ریلیف دیا ہوا ہے کہ 16 دنوں کے اندر فیصلہ ہو، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کورٹ ہوتی ہے وہ بائنڈ کر دے کسی فیصلے کے لیے۔ دیکھیں اس میں 2 سینیریو ہیں۔ نمبر 1 سینیریو یہ ہے کہ مرکزی اپیلوں میں سزائیں جو ہیں وہ اور یہ جو ہوئی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے ساری، ٹھیک ہے، ایک یہ سینیریو۔ دوسرا سینیریو یہ کہ نہ ہو۔ اچھا اگر پہلا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر تو کہانی ختم ہے، لیکن اگر دوسرے میں وہ نہیں ہوتی تو پھر پی ٹی آئی کہے گی چلیں جی اس کو بھی لے کے اب ادھر چلتے ہیں، اسلام آباد کورٹ کہے گی کہ ہاں وہ بھی پہلے بھی آپ معطل کی آئی ہوئی ابھی آگے۔ اچھا جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ جو ان کے مطلب یہی ہو رہا ہے کہ فارورڈ بلاک والا، تو فواد چودھری نے بھی یہی بات کی کہ جو میں موجودہ قیادت ہے میں ان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی تحریک چلا سکے۔ تو اب لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے فواد چودھری خود آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، چیزوں کو ٹیک اپ کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر اس کا خان صاحب تک پیغام پہنچ جائے گا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور ادھر جو ہے جو قیادت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی جو موجودہ قیادت ہے وہ تحریک نہیں چلانا چاہ رہی، اور یہ بس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی ان کے اندر بننے لگا، کمیٹیاں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تو آپس میں ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، اس قیادت کے اوپر بھی بد اعتمادی ہو جائے گی، یہ اپنا 1.5 انٹ کی مسجد بنا دیں گے۔ تو جب آپ کی اتنی 1.5 انٹوں کی مسجدیں بن جاتی تو پھر وہ اصل کام جس پہ فوکس کرنا وہ تو رہ جاتا ہے پھر۔ اچھا اس میں 2 چیزیں شنیلا، ایک تو پنجاب کے اندر بڑا ویکیوم ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس میں پی ٹی آئی کی کوئی اس ٹائم قیادت جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، جتنی بھی جو بھی چلا رہا ہے وہ جس بھی طریقے سے چلا رہا ہے وہ کے پی کے لیڈر سارے کر رہے ہیں، اسد کیسر ہے، مروت ہے، علی مین گنڈا پور ہے، شہریار افریدی ہے، علی محمد آگے بات کر لیتا ہے، تو یہ ساری یہ اچھا پنجاب کے اندر ویکیوم ہے۔ فواد چودھری کے لیے اپرچونٹی ہے اگر وہ باقاعدہ طور پہ اس کے آتا ہے، وہ کس حد تک کس کی پرمیشن سے کیا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جو ان کے جینون ہیں، جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے جو تحفظات ہیں کے پی کے خاص طور پہ حوالے سے، عمران خان کے لیے کیا کچھ کیا، عمران خان کے لیے وکلا نے کیا کیا، عمران خان کے لیے کچھ لیڈرز نے کیا کیا، اس کی رہائی کے لیے کیا کیا، ان کے کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ جینون ہے، اور وہ بڑی سالڈ ریزن کے ساتھ بات ہے۔ شندانہ نے بھی ساتھ کہہ دیا اس کے شہریار افریدی کے، انہوں نے کہا جی 1-2 اور بھی ہیں، اور شندانہ وہ ہے جس کے اوپر عمران خان کو خود بھی شکوک و شبہات ہیں، جس طرح کے شیر افضل مروت پہ۔ اچھا دیکھیں شندانہ پہ اگر ہوتے تو وہ ٹکٹ نہ دیتے، نہیں پہلے نہیں تھا، اب جیسے شیر افضل مروت کو سائڈ لائن کیا نا، اس طرح شاندانہ گلزار کے بارے میں بھی اس طرح سے سامنے تھی بھی نہیں نا، شاندانہ کے بارے میں بھی عمران جو پی ٹی آئی کی بیٹ کرنے والے رپورٹر ہیں جو عمران خان کو جا کے ملتے ہیں، ان کی خبر ہے کہ شاندانہ سے بھی کوئی کے بارے میں بھی عمران خان خوش نہیں، کیونکہ یہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی بونگیاں مارتی رہتے جس سے پارٹی کا بہت زیادہ امیج خراب ہوتا ہے۔ جیسے بھی سوات والے واقعے کے اوپر سے نے کیا کہا، میں قرآن پہ شیر افضل مروت کا بھی تو یہی تھا نا، شیر افضل مروت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، نہیں شیر افضل مروت نے بھی جو تھا جو سعودی عرب کے بارے میں بیان دے دیا پھر۔ اچھا اب شیر افضل مروت پہ بات کریں، ابھی لندن میں انہوں نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے، بہت بڑا احتجاج نہیں تھا، 250-300 لوگ اس کے اندر ہے۔ شیر افضل مروت وہاں پہ پہنچ گیا، حالانکہ عمران خان نے صحافیوں کو کہا کہ شیر افضل مروت تو لندن کی ہواؤں میں ٹھنڈی ہواؤں میں جا کے مزے کر رہا ہے۔ وہ وہاں پہ نکلا، اس نے بات کی، اس نے بڑی تقریر وہ کی، پنجاب میں بھی وہ نکل رہا تھا، خیبر پختونخوا میں جو ایک بندہ نکل رہا تھا اس کو خود عمران خان نے اس سائڈ پہ کر دیا۔ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کچھ شکایات
ان کا عمران خان جو جیل کے اندر ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو کتنی ایکسیس ہے انفارمیشن کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، وہ سب مل رہے ہوتے ہیں نا، سب ملتے ہیں، کچھ میں وہ خود فلٹر کر کے کسی کو ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، کوئی جا کے مل رہا ہوتا ہے، کوئی ان ایکسپیکٹڈ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں بیچ میں، ان کا عمران خان صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ایک آ بھی جاتا ہے کہ وہ کانوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا کچے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح شعیب شاہین صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ اور ایجنڈا لے کے جاتے تھے، کچھ اور کہ آج ہم نے چیئرمین صاحب سے یا بانی چیئرمین سے یہ بات کرنی عمران خان صاحب سے، تو بیچ میں شیخ افضل مروت صاحب ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے تھے. یہ خود بھی تو یہی کرتے تھے نا، عمران خان کوئی بات کرتا تھا، گوہر وغیرہ باہر آ کے کوئی اور بات کرتا تھا. یہ بات ان کے اختلافات تو ہیں نا آپس میں. دیکھیں شنیلا، یہ چیزیں یاد رکھیں کہ ایک لیڈر کے نیچے جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ دونوں ہی نیت کے صاف ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. یہ خالی میں لیڈر کے حوالے سے نہیں، کہیں بھی آپ آفس میں چلے جائیں جہاں پہ پوری پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے، تو وہ دونوں اگر نیت کے صاف بھی ہوں گے نا تو وہ اس کو قابل قبول نہیں ہوگا. شیر افضل مروت پاپولر بھی بہت ہو رہا تھا، تو شاید اس کی وجہ سے بھی انسیکیور ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان خود بھی انسیکیور ہو گئے ہوں. نہیں خیر، شیر افضل مروت نے وہ مزہ تو چاک ہی لیا نا، وہ سوشل میڈیا سے جو ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے، اور پاپولیرٹی جو ہے نا، پاپولیرٹی ان کے موقف کی وجہ سے. لیکن ظہیر سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ان کے حق میں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا، وہ ہیں، اور وہ پارٹی قیادت کو گالیاں نکال رہے تھے شیر افضل مروت کو کرنے کے اوپر. ایک نوبت یہ آئی تھی آج سے مہینہ بھر پہلے کہ وہ عاجز آ گئے تھے، وہ باقاعدہ طور پہ جس دنوں میں مبشر لقمان کو انہوں نے کیا تھا، وہ تنگ آ گئے تھے باقاعدہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پاپولیرٹی ان کے موقف کی وجہ سے تھی. جو بھی عمران خان صاحب کے حق میں آ کے بیان دے گا، سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا تھا. اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے کل، تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ شیر رشید آ گیا، فواد چودھری آ گیا، تو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ڈھیل دینے کی کوشش ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن آج کے فیصلے سے نہیں لگ رہا نا. دیکھیں اسی کے اچھا، اوپر میں تھوڑا سا سوال کر دیتی ہوں نا، آج کے فیصلے سے وہ نہیں لگ رہا. تو اب شہباز شریف ان کو دے رہا مذاکرات کی دعوت، ان کی مشروط ہے وہی کہ عمران خان کو رہا کر دیں اور آپ وہ جو ہے مینڈیٹ ہمارے کو مان لیں. تو یہ دونوں باتیں تو مانی نہیں جا سکتی. اب عمران خان کی حد تک ہمیں کوئی اتنی ابھی تک لچک نظر آ نہیں رہی ہے اس موقف کے اندر جو آج کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد بھی. تو یہ مذاکرات پہ نہیں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ میرا تو کہنا یہی ہے کہ عمران خان اگر ادھر دیکھنے کی بجائے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ تھوڑا سا اپنے اس موقع میں لچک نہ پیدا کرے. الٹیمیٹلی سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں. بہت بڑے بڑے دشمن سیاستدان آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ اچک زئی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے جاتے ہو، تو شہباز شریف، نواز شریف، میں شریلا اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، اور زرداری نے تو پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہا ہوا. اس پہ لمبی بحث اس طرح ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کی طرف نہ دیکھا جائے. آئیڈیل میں اکثر کہتا ہوں کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ سیاستدان بیٹھے، لیکن ان سیاستدانوں کے پاس ہے کچھ نہیں ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میرا ایک نقطہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاستدان جو ہیں کیبنٹ میں اپنی مرضی سے بھرتیاں نہیں کر سکتے. اور میں نے ایسے لوگوں کو ان دنوں میں شنیلا، ان دنوں میں میں نے ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی سے زیادہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا. نون لیگ کے اندر ایسے لیڈرز بھی ہیں، اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط طریقے سے جیت کے آئے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں جتایا وہ ہمیں جس طرح کہیں گے، جس طرح چابی پھیریں گے، جس طرح گھمائیں گے، وہ کریں گے. تو یہ تو دیکھیں، یہ عمران خان کے ساتھ بھی تھا نا. خود 2018 کے الیکشن میں کس طرح آئے تھے سب کو پتا ہے. پھر نکلنے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ میں بے بس تھا، وہ فلاں چیز بھی جنرل باجوہ کہتا تھا، فلاں چیز بھی جنرل باجوہ کہتا تھا. کیبنٹ میٹنگ میں جنرل باجوہ، میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. تو اگر آپ خود اس چیز پہ رہو تو آپ اس غلطیوں سے سیکھو کہ آپ جا کے سیاستدان کے ہاتھ مضبوط کرو. کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کو نظر آئے گا کہ ہمارے پاس کوئی کٹ پتلی نہیں ہے تو وہ وزیر اعظم بھی مضبوط ہوگا اور آپ کے ساتھ ملے گا. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بے بس تھا تو میں اس بے بس وزیر اعظم کا جا کے ہاتھ مضبوط کر دوں. جب سیاستدانوں کو کوئی کٹ پتلی نہیں ملے گا تو الٹیمیٹلی وہ بھی ویک ہوں گے. دیکھیں بے بس وزیر اعظم تو تب ہونا جب دیکھیں 2008 سے 13 کے درمیان جب پیپلز پارٹی کا کندھا نہیں ملا تو عمران خان کو لانا پڑا تھا نا. شہباز شریف صاحب کو اگر بے بس آپ کہیں تو وہ پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اس کی وجہ ہے جس طریقے سے وہ بن کے آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہو نا کہ مضبوط ہیں، کمزور ہیں، وہ برتن. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو عمران خان ان کو مضبوط کریں. میرا آپ سے سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے یہ بلا بلا،
تو اس وقت کیا نواز شریف اور شہباز شریف تو چلے باہر زیادہ عرصہ گزار کے آئے ہیں, کیا شہباز شریف صاحب نہیں کہتے تھے اور مریم نواز نہیں کہتی تھی کہ آپ کے پلے ہے کیا, ہم آپ سے کیوں بات کریں, ہم تو وہاں پہ بات کریں گے جہاں پہ سارے کرتے ہیں. شہباز شریف نے اس کو 2-3 دفعہ آفر کی تھی ایز اے اپوزیشن لیڈر, ہمارے ساتھ بیٹھے, مساق معیشت کرتے ہیں, مذاکرات کریں. اگر عمران خان ان کی طرف چلے گئے ہوتے تو ان کو بھی ادھر نہ دیکھنا پڑتا ہوتا. یہ آپس میں, اور جس طرح عمران خان مقدمے بنے, جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, شہباز شریف نے خود میں بولا میں صرف اتنی بات کر رہی ہوں کہ ان غلطیوں سے سیکھیں. بینظیر اور نواز شریف نے بھی سیکھا, آپ یہ بھی سیکھیں. سیاستدان کا وہ ہاتھ کریں, ہم ہر دفعہ یہ کہہ دینا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, اس سے نکل آنا چاہیے. اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں کسی کے سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے, لیکن سیاستدانوں کے پاس پھر اگین میں کہتا ہوں, دیکھیں شہباز شریف نے کب آفر کی تھی عمران خان کو, جب الیکشن ہوا تھا, تازہ الیکشن ہوا تھا, ایسا ہی ہے نا. ہاں جی, لیکن اس کے بعد رویہ تبدیل عمران خان نے پھر جیلوں میں ڈال دیا نا ان کو 1.5-2 سال کے لیے. جب جنرل باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے لنڈن میں ایکسٹینشن دینے کی بات کی, اس کے بعد کبھی انہوں نے عمران خان صاحب سے مذاکرات کی بات کی. انہیں پتہ چل گیا تھا ہمارے لیے دروازہ کھل گیا, جس کو ہم نے ایکسٹینشن دیا سارا کچھ وہی ہمارے لیے کرے گا, وہی عدم اعتماد لے کے آئے گا, وہی سندھ ہاؤس سے جائے گا ہمارے لیے, وہی سارا کچھ کرے گا. تو انہوں نے اس کے بعد 2-3 سال کے لیے جب جیل ڈال دو گے تو پھر کون آپ کو دوبارہ مذاکرات کی آفر کرے گا. میرا صرف اتنا تو عمران خان صاحب بھی تو جیل میں ہے نا, تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں, آفر کر رہے ہیں پھر ان کو کر رہے ہیں نا مذاکرات کی, اسی وجہ سے کہ آئیں مل بیٹھ جاتے ہیں. شاید ہم تو پھر عمران خان سے توقع کیوں کر رہے ہیں, وہ جیل میں وہ کریں. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان غلطیوں سے سیکھو, کہے نہیں دیکھیں ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے نون لیگ کے لیڈرز کو انہوں نے جیل میں ڈالا, تو وہ کیوں کرتے اس کے ساتھ, اب عمران خان کیوں کریں. عمران خان کو جب ادھر سے کوئی نہیں مل رہی تو سیاستدانوں کا ہاتھ مضبوط کر دے. دیکھیں یہ اگین میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ادھر سے کچھ عمران خان کو نہیں ریلیف مل رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں کل کی جو سب سے بڑی خبر ہے نا, وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی تک اس طرح سے کھل کے آفر نہیں کی تھی جب سے وزیر اعظم بنے. انہوں نے کھل کے آفر کی ہے نوئنگلی کہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو یہ ہو ملک کی ترقی کے لیے ان کو 5 سال اندر رکھا جائے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ اندر رکھا جائے. اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے نا, اس کو اس پیرائے میں بھی لیا جائے گا, جس طرح پچھلے دور میں لیا جاتا تھا نا, ایکسپیکٹڈ فیصلے ہی ہوں گے, اس کو اس پیرائے میں بھی لیا جائے گا. یہ فیصلے لیے جائیں گے کہ جن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ چینج ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا. مجھے بتائیں نا شنیلا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ شاہ رخ ارجمند کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے, شاہ رخ ارجمند چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن ہمایوں دلاور چھوڑ کے نہیں جاتے. ہمایوں دلاور کے اوپر جب اعتراض ہوا تھا وہ کہتے ہیں نہیں میں تو فیصلہ کر کے جاؤں گا. خاور مانیکا نے شاہ رخ ارجمند کے اوپر اعتراض اٹھایا, شاہ رخ ارجمند چھوڑ کے چلے گئے. لیکن پی ٹی آئی نے ہمایوں دلاور کے اوپر توشہ خانہ کیس میں جو سب سے پہلے تھا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کراچی وہ چھوڑ کے نہیں گئے. بندیال کے اوپر, مظاہر علی نقوی کے اوپر بھی بڑی دفعہ ہوتا تھا, وہ نہیں ہلتے تھے, 3 کا کرتے تھے. ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ہم کل اس کو کنٹینیو کر لیں گے یہیں سے کہ وہ ججز کے اوپر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں. ریزرو سیٹ والا تھا, وہ ریزرو سیٹ کا یہ نہیں, ریزرو سیٹ کا ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے بھی جو چل رہا تھا وہ سارا کچھ ہمیں اسی طرح کی کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے, کوسچن پوچھے جا, سب کچھ پوچھے جا رہے ہیں. میرا خیال میں اس کا فیصلہ آئے گا تو زیادہ بہتر کلیئرٹی آ جائے گی چیزوں کی, کیونکہ آج بھی اسی طرح سوالات ہمیں اسی طرح کے مل رہے تھے جیسے کہ وہ ہو رہے تھے, پھر اس کو منڈے تک کر دیا گیا. دیکھیں آج جو میں نے جو آبزرو کیا نا, یا آفریدی, مندوخیل اور جو رضوی ہیں جسٹس, یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سوئنگ ووٹ ہے, لیکن آج انہوں نے بھی ٹف ٹائم دیا. اور آج کی ہیئرنگ کا یہ تھا کہ جہاں ججز سوال کرتے تھے وہاں ہمارے قاضی فائصہ صاحب جو ہے اس کے ریسکیو کے لیے آ جاتے تھے. تو منیب اختر بھی آتے رہے ہیں, منیب اختر بھی مطلب آتے پھر رہے منیب, ہیں. پھر اس کا مطلب قاضی فائصہ صاحب ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں, میرا منیب اختر ٹھیک کر رہے تھے, ریسکیو نظر نہیں آیا, ٹھیک کر رہے تھے, مجھے ریسکیو نظر نہیں آیا ایسا, وہ ریسکیو نہیں تھا, وہ نظر آ رہا تھا. لیکن مجھے سب سے زیادہ عطر من اللہ صاحب کے اوپر ہے کہ پلیز پی ٹی آئی آئینی قانونی بات بھی کر لیں. ہم اس کو جمعرات کو سم اپ کریں گے, پہلے انہوں نے منگل کو کریں گے. اب یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو اچھے سے پتہ ہے شنیلا, مجھ سے ابھی آپ پوچھ لیں کہ اگر یہ سیٹیں جو ہیں نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں ملے, یہ میرا ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا ابھی, ٹھیک ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں ملیں گی, یہ میں ابھی آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے وہاں پہ, ہو سکتا ہے میں یہاں ہو سکتا ہے کا ورڈ یوز کروں گا, چیف جسٹس وہاں پہ مائنورٹی والی سائڈ پہ ہوں. اچھا جی, چلے دیکھ لیں گے چیف جسٹس صاحب مائنورٹی سائڈ پہ ہوتے ہیں یا میجورٹی سائڈ کے اوپر, تو یہ تو فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. میرا اپنا ابھی تک یہی ہے کہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی. ہاں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو, ہاں لیکن پی ٹی آئی کو مل بھی گئی تو ان کے 4-5 لوگ ہیں, ان 4-5 لوگوں کو کی پروپورشنل سے کتنی ان کو ملے گی یہ دیکھنا ہوگا.
اور پی ٹی آئی کو ایز پارٹی اگر مل جائیں گی تو صرف وہ پی ٹی آئی کی سیٹس وہ جو ہوں گی اور ان کے جو ان کے ساتھ 4-5 لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور پی ٹی آئی بالکل بھی ایز اے پارٹی نہیں، اس میں ایک چیز قومی اسمبلی میں نہیں ہے۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، میں ابھی کسی کورٹ رپورٹر کو سنتا ہوا آ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈکلیریشن فارم ہے نا جو ای سی پی نے ان کے لگائے نہیں ہے، جو سلمان اکرم راجہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا تھا، میرا ڈکلیریشن فارم نہیں لگایا انہوں نے ساتھ نا، اگر 85 میں سے کسی ایک کا بھی نکل آیا نا پھر سب کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو جج فنان تھے آج، انہوں نے پی ٹی آئی والوں کے سارے فارمز کا کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ تو اس نے کہا کہ پی ٹی آئی نے تو سنجیدگی کے ساتھ الیکشن بھی نہیں لڑا اور بہت برے طریقے سے اپنے نامینیشن فارم جو فل کیے ہوئے ہیں، تو بہت سی چیزیں جو ججز کے سامنے ہوں گی، دیکھنا ہوگا کہ فیصلہ کیا آتا ہے، ظاہر فیصلہ آئے گا، ہر ایک کی اپنی ریزننگ ہوگی، پھر ان کو آئین اور قانون کے مطابق پرکھا جائے گا کہ کیا اس کی ریزننگ آتی ہے۔ یہ منڈے کو کیس ہے کیونکہ ابھی نواز لیگ کے وکیل نے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے وکیل نے بھی اپنے دلائل دینے ہیں، تو اس کے اوپر پھر جب آئیں گے تو ہم بات کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔